अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नाम था, हुमैरा और सिद्दीक़ा लक़ब था, उम्मे अब्दुल्ला कुनियत। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हैं। माँ का नाम ज़ैनब या उम्मे रुमान था और कबीला गनम बिन मालिक से तल्लुक़ रखती थी। हज़रत आयशा बेसत के 4 साल बाद शवाल के महीने में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर, जहाँ पहले ही इस्लाम की शुआएं साया फगन थीं, पैदा हुईं और इनके कानों ने कभी भी कुफ़र और शिर्क की आवाज़ सुनी ही नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और 13 नबवी में हिजरत के 9 साल बाद में हिजरत के बाद 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा बनी अल मुस्तलक में शिरकत की, जहाँ वाक़या इफ़क पेश आया और वाक़या इफ़क की फिर बारात जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान में वही के ज़रिए की। हज़रत आयशा का ये एक क्रेडिट है, हज़रत आयशा को एक ये क्रेडिट जाता है कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक तोहमत लगाई थी, मुनाफ़िकीन ने। अल्लाह ताला ने उसको उनकी इस तोहमत को कुरान में वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हज़रत आयशा की उसके ज़रिए से बरात की थी। ये हज़रत आयशा का एक एज़ाज़ है। हज़रत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहायत ज़ाहिदाना ज़िंदगी बसर की। फतूहात का सिलसिला बढ़ा तो गनीमत का सरमाया भी बढ़ गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीवियों के ज़ुहद में कोई कमी ना आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़ुहद इख्तियारी था, यानी ऐसा नहीं था कि आपके पास माल नहीं था, लेकिन आप खुद ही उसको पास नहीं रखते थे, जो उम्मत के गरीबों के लिए अमली नमूना था। फिर ऐसे ही तो हज़रत आयशा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि आयशा को दूसरी औरतों पर ऐसे फजीलत हासिल है जैसे सरीद को खानों पर। हज़रत आयशा उम्मत की सबसे बड़ी फ़कीहा औरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 48 साल तक हज़रत आयशा की ज़िंदगी का मकसद कुरान और हदीस की तालीम था। हज़रत आयशा का नाम मुकस्सरीन सहाबा में शामिल है और इनसे 2210 अहादीस मरवी हैं, जिनमें 176 हदीसों पर शेखैन ने इत्तफ़ाक़ किया है। इमाम बुखारी ने 54 और इमाम मुस्लिम ने 68 हदीसें इनसे रवायत की हैं, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने। इल्म कलाम के मुतअद्दिद मसाइल, रुवियत बारी ताला, इल्मुल गैब, इस्मत अंबिया, मिराज और तरतीब खिलाफत वग़ैरह से मुतल्लिक़ तमाम अहकामात इन्हीं की ज़बान से अदा हुए हैं। इमाम ज़ुहरी की एक शहादत है, अगर तमाम मर्दों और उम्महातुल मोमिनीन का इल्म एक जगह जमा किया जाए तो हज़रत आयशा का इल्म वसी तर होगा। इल्म इसरारुद्दीन यानी कुरान मजीद की तरतीब नज़ूल, मदीना में कामयाबी, इस्लाम के असबाब, गुस्ल जुमा, नमाज कसरत की इल्लत, सोम आशूरा, हज की हकीकत और हिजरत के मानी की उन्होंने यानी हज़रत आयशा ने ख़ास तशरीहात की हैं जो हमें किसी और सहाबी से नहीं मिलती। हज़रत आयशा अदबी हैसियत में नहायत शीरी कलाम और फसीहुल लिसान औरत थी। तिरमिज़ी में हज़रत मूसा बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, मा रअयता अफ़सह मिन आयशा, मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा किसी को फसीहुल लिसान नहीं देखा। हम औरतों के लिए हज़रत आयशा की ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा सबक निकलता है कि हम औरतें पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखती, हमें पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा मोहब्बत नहीं होती। और फ़र्ज़ करें अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कोई महरूमी होती है तो हम अपनी सारी की सारी ज़िंदगी उस महरूमी का रोना रोते गुजार देती हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा को औलाद नहीं दी, लेकिन उम्मत की इस माँ ने उम्मत को वो कुछ दिया जो किसी भी सूरत तमाम दुनिया माफ़िया से कम नहीं है। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि हज़रत आयशा, हम औरतों को ये होता है कि बच्चे नहीं हैं, या अगर फ़र्ज़ करें कई दफ़ा किसी की शादी नहीं हुई या कई दफ़ा किसी की शादी हो जाती है तो हमने बहुत सारी एक्सक्यूज़ बनाई होती हैं। हज़रत आयशा की ज़िंदगी में हमारे लिए क्या सबक निकलता है हमारे हज़रत आयशा की ज़िंदगी से कि उनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, लेकिन उन्होंने औलाद का एक्सक्यूज़ नहीं बनाया बल्कि उम्मत के लिए बहुत बड़ा काम किया। जामे तिरमिज़ी में हज़रत मूसा अशरी से रवायत है, हमको कभी कोई ऐसी मुश्किल बात पेश ना आई जिसको हमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा हो और इनके पास इनके मुतल्लिक़ कुछ मालूमात ना मिली हों। बड़े बड़े अकाबर सहाबा उनसे मसले पूछा करते थे और इनकी ज़िंदगी से हमें औरत के कुरान की मुबलगा बनने की भी दलील मिलती है।
تاریخ عرب جاہلیت کے حالات اور ان کی طرز معاشرت کے متعلق بہت سی اہم معلومات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہیں۔ اسلامی تاریخ مثلا آغاز وحی کی کیفیت، ہجرت کے واقعات، واقعہ افک، نماز کی صورتیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کے حالات، ازدواجی معاملات، غزوہ بدر اور خندق اور قریظہ کے واقعات کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، کردار اور عادات کا بھی مفصل علم حضرت عائشہ کے ذریعے ہی معلوم ہوا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ نہایت خاشع اور عبادت گزار عورت تھیں، اکثر روزے رکھتی تھیں، حج کی پابندی اور غلاموں پر شفقت کرتی تھیں اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی تھیں۔ اس طرح محبوب تھیں کہ آپ کے حجرے میں وحی اترا کرتی تھی، آپ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، اور آپ کے گود میں سر رکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ چند سعادتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ ہماری عظیم ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ کے آخری زمانہ خلافت رمضان 58 ہجری میں حضرت عائشہ نے 67 ایئرز کی عمر میں رحلت فرمائی اور آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اب حضرت عائشہ کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے؟ حضرت عائشہ جو ہیں ہماری ماں ہیں۔ حضرت عائشہ ایک عورت تھیں اور ایک عورت کی اسلام کے لیے جو اس کی خدمات ہیں، ذرا ان کو آپ ملاحظہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک عورت ہوتے ہوئے ہم اسلام کے لیے کیا کر رہی ہیں، اور اگر ہم اسلام کے لیے کچھ کر بھی رہی ہیں تو ہمارے اوپر بہت سارے مردوں کے اعتراضات کیوں اٹھتے ہیں۔ ان میں سب سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ قرآن کی مبلغہ نہیں بن سکتی، مرد حضرات جو ہیں وہ قرآن کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں، عورت نہیں بن سکتی۔ اس میں سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آتی ہے کہ وہ ہماری ماں ہیں اور ہم ان کی بیٹیاں ہیں، اور ہم امت وسط کی بیٹیاں ہیں جن کا کام دین اسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حضرت عائشہ کی زندگی سے ہمیں عورت کے قرآن کی مبلغہ بننے کی دلیل ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں حضرت عائشہ کی زندگی سے یہ دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 48 سال تک انہوں نے اسلام کے جو احکامات ہیں وہ صحابہ کرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے، ہم تک پہنچائے جو ہم تک اب پہنچے۔ اور ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت امرہ بنت عبد الرحمن، یہ ایک انصاریہ جلیل القدر محدثہ، فقیہ اور عالمہ تھیں اور علم حدیث میں سند کا درجہ رکھتی تھیں، اور حضرت جو امرہ بنت عبد الرحمن ہیں وہ امام زہری کی جو ہے وہ استاد تھی اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد اور تربیت یافتہ تھی۔ قاسم بن محمد نے امام زہری سے کہا کہ کیا میں تمہیں علم کا خزانہ بتا دوں؟ تم امرہ کی شاگردی اختیار کر لو کیونکہ وہ عائشہ کی گود میں پلی ہیں۔ ایک دلیل ہمیں یہاں یہ مل رہی ہے کہ مرد جو ہیں حضرت امام ظاہری جو تھے وہ ایک تابعی تھے اور ان سے بھی تقریباً 2000 جو ہیں وہ احادیث جو ہیں وہ روایت کی جاتی ہیں۔ تو حضرت امام زہری تھے وہ کن کے اسٹوڈنٹ تھے؟ وہ امرہ بنت عبد الرحمن کے اور حضرت انس بن مالک کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو یہاں یہ دیکھیں تو کہ پھر عورت جو ہے وہ ایک قرآن کی مبلغہ کیوں نہیں بن سکتی؟ دیکھیں نا، ہم جتنی بھی عورتیں ہیں جو ہم دین کے کام میں بہت تھوڑی معمولی سی کاوشیں کر رہی ہیں، تو ہم ساری کی ساری عورتیں محسنات میں آتی ہیں۔ محسنات کون ہیں؟ قرآن پاک کا 5واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے نا، والمحسنات من النساء، اور محسنہ عورتوں میں سے الا ما ملکت ایمانکم، یہ پیچھے آ رہا تھا کہ کون سی عورتوں سے مرد جو ہیں نکاح نہیں کر سکتے، ان میں خالہ، بہن، پھپھو اور سارے رشتے آئے تھے، بھانجی، اور ان کے بعد میں یہ لنک ہو رہی تھی آیت پچھلی آیت کے ساتھ، چوتھے سپارے کی آخری آیت کے ساتھ، کہ محسنات عورتوں سے بھی کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ اب محسنہ عورت کون ہے؟ محسنہ عورت وہ ہوتی ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا سواد نین، حسن یا حسن، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ۔
اب ایک شادی شدہ عورت ہے، فرض کریں ایک میری عمر کی عورت ہے، ایک شادی شدہ عورت ہے، وہ اس کی شادی ہوئی ہے، وہ ایک خامد کے نکاح میں یعنی اس کے حصن میں، اس کے قلعے میں ہے، تو اب وہ دنیا کے ہر مرد کے لیے وہ حرام ہے۔ دیکھیں نا، اب اس سے باقی جو سارے مرد ہیں اور اس کے لیے سارے کے سارے مرد حرام ہیں۔ فرض کریں جتنے بھی اب پاکستان دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں، فرض کریں میری شادی ہوئی الحمدللہ، میرے ہسبینڈ ہیں، تو میرے لیے جتنے بھی مجھ سے بڑے مرد ہیں ساری دنیا میں موجود، وہ سارے میرے لیے میرے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میری عمر کے مرد آتے ہیں، میرے راؤنڈ اباؤٹ آتے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے لیے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میرے بچوں کی عمر کے جو مرد آتے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے بیٹوں کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک مسلمان عورت اگر باپردہ ہو کر بھی وہ دین کا کام جو ہے وہ اگر پھیلانے لگتی ہے، یا تھوڑا سا اپنی معمولی سی کوشش کرتی ہے کہ جہاں اتنی دنیا اس سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو وہاں کچھ لوگ جو ہیں چلیں کوئی شاید اللہ کا کلام بھی سن لیں، شاید اللہ کا کلام سن کے ان کے دل میں کوئی خوف خدا آ جائے، شاید وہ اللہ کی طرف رغبت کر لیں، تو پھر ہم عورتوں پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ خدا را یہ نیگیٹو تھنکنگ اور چھوٹی سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اس نیگیٹو تھنکنگ نے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پریشانیاں کریٹ کی ہوئی ہیں، جو کہ جس وجہ سے جو ہمارے معاشرے کی 50% عورتیں ہیں، اس نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے اور تھوڑی سی نیرو مائنڈڈنیس کی وجہ سے 50% تک جو عورتیں ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتی۔ بہت مشکل ہوتی ہے عورتوں کو کام کرنے میں، ہر جگہ کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ میری سب مرد حضرات سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے تھوڑے سے ذہن کھلے کریں، اور اتنے جہاں عورتیں بے پرد ہو کے کیا کچھ نہیں کر رہی، تو اگر ایک باپرد عورت آ کے دین کی کوئی بات کر لیتی ہے تو خدا را اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کے اوپر اعتراضات بند کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے بہترین اگزامپل ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں، جن کے ماشاءاللہ جن کے پھیلائے ہوئے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، پاکستان، انڈیا، کینیڈا، امریکہ میں بہت زیادہ عورتیں جو دین کی طرف پلٹ کر آئی ہیں۔ تو پلیز اگر کچھ اور مزید ہم جیسی عورتیں اگر دین کا کام کرنا چاہتی ہے تو میری آپ سب مرد حضرات سے ریکویسٹ ہے، اور کچھ جو عورتیں بھی ہیں اس پر آبجیکشن کرتی ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں اپنا یہ تھوڑا سا کام، شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ نیکی تھوڑی سی پسند آ جائے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں جانتا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہم نہایت خلوص نیت کے ساتھ اس پرپس کے تحت لگے ہوئے ہیں کہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے۔ ہمارا موٹو ہے ہر ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، لیکن یہاں ہر ہاتھ میں موبائل ہے، تو جہاں موبائل دیکھتے دیکھتے لوگ 90%، 95% یوز لیس ویڈیوز دیکھتے ہیں، یوز لیس کنٹینٹ دیکھتے ہیں، تو وہاں شاید کوئی قرآن کا کنٹینٹ بھی دیکھ لے، وہاں شاید کوئی اسلام کا کنٹینٹ بھی دیکھ لے، وہاں شاید کسی کی زبان میں اتنی تاثیر ہو کہ وہ کسی دوسرے بندے کو اللہ سے جوڑ سکے۔ تو پلیز ذرا اپنے تھوڑا سا ذہنوں کو بڑا کریں اور اپنی سوچ کو تھوڑی سی براڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کی یہ چھوٹی چھوٹی سی کاوشیں قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔